हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम एक नया सबक पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है सूत। सूत किसे कहते हैं? सूत कहते हैं साउंड को। अब साउंड क्या है? आवाज़, यानी कि किसी चीज़ की आवाज़। और इसकी भी ही दो किस्में दी गई है, एक होता है कलमा और एक होता है महमिल। यह सबको पता भी होगा कि कलमा किसे कहते हैं और महमिल क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कलमा किसे कहते हैं। देखो, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ भी है कि साउंड मीनिंगफुल, जो भी जिसका कोई मतलब हो। मतलब कलमा जो होता है, हम यहाँ लिख देते हैं कलमा कहते हैं मानीदार अल्फाज को कलमा कहते हैं। मानीदार अल्फाज को क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं, यानी कि जिसका कोई मानी हो, जिसका कोई मतलब हो, वो कलमा कहलाता है। जैसे खाना, रोटी, तो इस तरह के ये एग्जांपल्स हैं। और इसी तरह महमिल क्या है? महमिल बेमानी अल्फाज को क्या कहते हैं? महमिल कहते हैं। जैसे खाना ऊपर लिखा था, तो खाना और यहाँ आएगा शाना। लिख लेते हैं खाना शाना। रोटी, और इसका क्या आएगा? शोटी। रोटी शोटी। तो ये क्या है? जो ये शोटी दिया गया है, ये शोटी है, तो ये क्या है? ये बेमानी अल्फाज है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो जिस अल्फाज का कोई मतलब ना हो तो वो महमिल कहलाता है, यानी कि मीनिंगलेस साउंड जो होती है उसे महमिल कहा जाता है। कलमा यानी साउंड, इसके तीन किस्में हैं। जैसे कि हम ज़माना कहते हैं, ज़माने की तीन किस्में हैं। क्या क्या है? एक होता है माजी, हाल और मुस्तकबिल, या आइंदा भी इसे कहा जाता है। तो इसकी ये तीन किस्में दी गई है। इन तीन किस्मों के ज़रिए ही हम क्या करते हैं? बात कर सकते हैं। किसी भी ज़माने में अगर हमने बात करनी है तो उसमें क्या होता है कि हम यही तीन ज़मानों को मद्देनज़र रख के हम सेंटेंस बनाते हैं। इन्हीं तीन ज़मानों को मद्देनज़र रखते हुए हम क्या करते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। अब महमिल जो था, हमने ये समझ लिया कि महमिल होता है कि जिसका कोई मानी ना हो, और कलमा होता है जिसका कोई मानी होता है। तो कलमा ही हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ज़माने में। और ज़माने की कितनी किस्में हैं? तीन किस्में हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। मुस्तकबिल को आइंदा भी कहा जाता है, और इसमें माजी को पास्ट कहते हैं, हाल को प्रेजेंट और मुस्तकबिल को फ्यूचर। ये तीन ज़माने। अब इसमें क्या है कि माजी सबसे पहले, क्योंकि गुज़रा हुआ ज़माना जो होता है वो माजी कहलाता है, जो ज़माना गुज़र गया वो माजी कहलाता है। अब फ़ारसी में गुज़रे हुए ज़माने की कितनी किस्में दी गई हैं वो हमारे सामने यहाँ हैं कि उसकी 6 किस्में दी गई है। माजी की कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं। माजी की 6 किस्में हैं। एक है माजी सादा, या ये माजी करीब कहलाता है, और ये माजी बईद है, और ये माजी एहतमाली है, और ये माजी इस्तमरारी है, और माजी तमन्नाई। तो ये 6 ज़माने हमारी पर्शियन लैंग्वेज में दी गई है कि जो गुज़रे हुए ज़माने के बारे में हमें
اشارہ دیتے ہیں. لیکن اگر یہی چیزیں ہم انگلش میں دیکھیں گے تو یہ سارے ماضی میں نہیں آتے ہیں. اس کا تھوڑا خیال رکھنا ہے کہ جو چیز ہم ماضی میں یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، وہ انگلش میں کیا ہوتا ہے. جیسے کہ ماضی کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ماضی قریب جو ہوتا ہے، ماضی قریب، اسے ہم پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کہا جاتا ہے. اسے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کہا جاتا ہے. اب اس میں کیا ہے کہ ماضی بعید جو کہلاتا ہے، یا ماضی مطلق، ماضی سادہ جو ہوتا ہے، وہ پاسٹ انڈیفینٹ کہلاتا ہے. تو یہاں تھوڑا مطلب اگر ہم دیکھیں تو کنفیوژن سی لگتی ہے کہ یار یہاں اگر یہ ماضی قریب دیا ہے تو انگلش میں یہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کیسے آ سکتا ہے نا. اور ماضی نقلی پریزنٹ پرفیکٹ کیسے کہلاتا ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے. یہاں صرف اتنا سمجھانا تھا کہ ماضی قریب کیا ہے، ماضی بعید کیوں جو ہے پاسٹ انڈیفینٹ، ماضی مطلق کیوں ہے، ٹھیک ہے، اور ماضی استمراری جو ہے پاسٹ کنٹینیوس یا پاسٹ پرفیکٹ کیوں ہے. تو اس کے بارے میں ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے. لیکن ابھی ہم نے یہاں صرف اس کے بارے میں تھوڑا یہ ذہن نشین کر لینا ہے کہ ماضی میں کتنی قسمیں ہوتی ہیں. فارسی میں ماضی میں 6 قسمیں ہوتی ہے. ان کا خیال رکھنا ہے کہ ماضی میں 6 قسمیں ہوتی ہے. ماضی کی 6 قسمیں ہیں. ماضی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں جو اوپر دی گئی ہے. اب نیچے ہے فیوچر اور پریزنٹ کے بارے میں. دیکھو یہاں یہیں سے ہم لینگویج کو اچھے سے سمجھ بھی سکتے ہیں اور اس کو تیار بھی کر سکتے ہیں اچھے سے. کیا ہے یہاں؟ حال، مستقبل اور آئندہ، یعنی کہ حال اور مستقبل کی بات ہو رہی ہے پریزنٹ اور فیوچر میں. تو یہ جو مضارع دیا گیا ہے، یہ مضارع ہم کس میں استعمال کرتے ہیں؟ مستقبل میں. اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ماضی میں مضارع کا استعمال نہیں ہوتا ہے، لیکن حال اور مستقبل میں مضارع کا استعمال ہوتا ہے. اب مضارع کیا ہے وہ ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ مضارع کسے کہتے ہیں، مضارع کیا ہوتا ہے. لیکن یہاں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مضارع جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ صرف ہم حال اور مستقبل میں ہی استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ پریزنٹ اور فیوچر میں. اب پریزنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ پریزنٹ میں می بڑھانے سے می اور مضارع، می پلس مضارع، تو وہ کیا بنتا ہے؟ فعل حال بن جائے گا. اور یہاں خواہد ہے، خواہد پلس مضارع، تو کیا بنے گا؟ وہ مستقبل بنے گا. خواہد پلس مضارع بنائیں گے تو وہ مستقبل بن جائے گا. اب ورب ہے، ورب یعنی کہ فعل امر اور فعل نہیں، یہ بھی 2 ہیں. یہ بھی پریزنٹ اور فیوچر میں استعمال ہوتا ہے، فعل امر اور فعل نہیں. فعل امر کیا ہوتا ہے؟ آرڈر ہوتا ہے، یعنی کہ ہم کسی کو حکم دیتے ہیں تو فارسی میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بے بڑھا دیا جاتا ہے. جیسے کہ ہم یہاں لکھتے ہیں بے آورد، بے نشین، تو یعنی کہ بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، سو جاؤ. تو اس طرح کے حکم ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں بے بڑھا دیا جاتا ہے فارسی میں، جس میں ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ یہ ہمیں حکم دے رہا ہے. اب نگیٹو کیا ہے؟ نگیٹو میں نون یا میم ہم بڑھا دیتے ہیں. نون یا میم ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑھاتے ہیں. کس میں؟ فارسی میں، جس سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ فعل نہیں ہے، یعنی کہ نہیں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. یعنی کہ مت بیٹھو، مت جاؤ. تو اس طرح کے جملے اس میں استعمال ہوتے ہیں. کس میں؟
انٹرگیٹو نگیٹو، یہ فعل امر اور فعل نہیں میں اس طرح کے جملے استعمال ہوتے ہیں۔ گفتن کیا ہے؟ گفتن مصدر ہے، گفتن مصدر ہے۔ گفتن کا مطلب ہوتا ہے کہنا، گفتن کا مطلب کہنا، لیکن اگر اسے میں نے حال میں لینا ہو تو گفتن کا ہمیں سب سے پہلے مضارع پتہ ہونا چاہیے۔ گفتن سے نون ہٹا دو تو کیا بن جاتا ہے؟ گفت بن گیا۔ گفتن سے نون ہٹا دیا تو کیا بن گیا؟ گفت، یعنی کہ ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب بن گیا۔ تو ماضی مطلق ہمیں پتہ ہے کہ ماضی مطلق جو ہوتا ہے وہ پاسٹ کی بات کر رہا ہے۔ اگر یہاں ہم نے نون ہٹا دیا تو یہ ماضی مطلق بن گیا، لیکن حال میں لانے کے لیے اس میں اسی ماضی مطلق کو، گفت کو ہم نے مضارع بنانا ہے، تو کیا بنے گا؟ گوید بنے گا، گوید بنا۔ اب اگر اسی چیز کو ہم نے کیا کرنا ہو، حال میں لانا ہو، تو یہ کیا بنے گا؟ می گویم، می گویم، یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں، ہے نا؟ تو میم بڑھا دیا، جیسے ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ میم کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ من کی طرف، یعنی من کا مطلب میں، من کا مطلب میں ہے، یعنی کہ میں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہاں ہم نے پڑھا تھا من جو ہے وہ من خوبم، تو آخر پہ جو میم استعمال ہوا، یہ میم کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ میں کی طرف اشارہ کرتا ہے، آئی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو یہی یہاں میں نے استعمال کیا، تو یہ کیا بنا یہاں؟ گویم، یعنی کہ میں نے کہا۔ اب گفت کا مطلب کہنا ہوتا ہے، اور گویم میں نے کہا، لیکن کس کی؟ پریزنٹ کی بات ہوئی یہاں۔ پریزنٹ کی کیوں ہوئی؟ کیونکہ میں نے سب سے پہلے گفتن کو مصدر ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب بنایا، اور واحد غائب کے یا ماضی مطلق کو میں نے مضارع میں لے لیا۔ مضارع میں لینے کے بعد می بڑھانے سے یہ کیا بنا؟ می گویم، یعنی کہ حال بن گیا۔ اب اگر اسی کو کیا کرنا ہے، یہ تو یہ کیا بنے گا؟ خواہد، خواہد، خواہد خواند۔ خواہد خواند کا مطلب یعنی کہ وہ پڑھے گا، وہ پڑھے گا۔ تو خواہد خواند، کیا خواند جو ہے یہ خواندن سے نکلا، خواندن، خواندن سے خوان نکلا۔ یہاں اس میں مصدر لکھتے ہیں۔ خواندن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خواندن کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، خواندن کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا۔ اب خواندن سے مضارع کیا بنا؟ خواند، خواندن سے مضارع خواند بنا، اور خواند سے پہلے خواہد بڑھا دیا تو فیوچر بن گیا، مستقبل بن گیا۔ تو یہیں سے ہم سینٹنس کو آسانی سے سمجھ بھی سکتے ہیں کہ یہ فیوچر کی بات کر رہا ہے یا پریزنٹ کی بات کر رہا ہے، اور پاسٹ کی بات کر رہا ہے تو پاسٹ کے بارے میں بھی ہم تھوڑا بہت سمجھ لیں گے کہ پاسٹ کیا ہے۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے کس کی؟ فعل امر کی۔ تو فعل امر کیا ہوتا ہے؟ حکم دینا، کسی چیز کی، کسی چیز کا حکم دینا۔ تو مان لیجئے خواندن کو ہی ہم بے بڑھا دیتے ہیں، خواندن کو ہی، خواندن کو ہی بے بڑھا دیں، بے، بے خواں۔ ٹھیک ہے، یہ خواں بنا، اور اسی کو ہم نے بے بڑھا دیا تو یہ کیا بنا؟ بے خواں بنا، یعنی کہ یہ فعل امر بن گیا۔ اسی طرح اگر ہم نے نگیٹو میں جانا ہو، فعل نہیں میں جانا ہو، تو فعل نہیں کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ رو کا مطلب، رو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جانا۔ تو رو کیا ہے؟
یہ مضارع بن گیا ہے کس کا؟ رود کا۔ رود کا مضارع رو بنا۔ اب رو کو کیا کرتے ہیں؟ نون بڑھا دو تو کیا بنے گا؟ مت جاؤ۔ یہ کیا بنے گا؟ مت جاؤ۔ رو کا مطلب یعنی کہ رود سے رو بنا اور رو کو نون بڑھا دو۔ رو کو نون بڑھانے سے کیا بن گیا؟ یہ نون بڑھانے سے نیرو یعنی مت جاؤ، تو یہ فعل نہیں بنتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ و نہیں، فعل امر اور نہیں، ان 5 کے آپ کو میننگ بھی لکھنے ہیں۔ میننگ کے ساتھ ساتھ آپ کو مضارع، حال، مستقبل اور فعل امر اور فعل نہیں بھی بنا کے مجھے سینڈ کر دینا ہے۔ آپ کمنٹ میں یہ مجھے سینڈ کر دینا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، جو میں نے آپ کو دکھا بھی دیا کہ سینٹنس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔